बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के मिस्र में तख्त संभालते ही 3-4 महीनों से यहाँ की एक गुमनाम सी मस्जिद बहुत मशहूर हो गई थी। ये शोहरत नए इमाम की बदौलत थी जो ईशा की नमाज के बाद दर्स दिया करता था। पहला पेश इमाम सिर्फ 3 रोज पहले ऐसी बीमारी से मर गया था जिसे कोई हकीम और सियाना समझ ही नहीं सका। वो पेचिश के दर्द और आंतों की सोजश और पेट दर्द की शिकायत करता था। इसी रोग से मर गया। वो आम सा एक मौलवी जो सिर्फ नमाज बा जमात पढ़ाता था। इसकी वफात के अगले ही रोज सुर्ख व सफेद चेहरे और भूरी दाढ़ी वाला एक मौलवी आया जिसने इमामत के फराइज अपने जिम्मे लेने की पेशकश की। लोगों ने इसे कबूल कर लिया। वो कहीं झोंपड़े में रहता था। इसकी 2 बीवियां थीं। इसने लोगों को बताया था कि वो इल्म का शहदाई और मजहब के समुंदर का गोताखोर है। वो खातरो मदारित और लोगों से नजराने वसूल करने का कायल नहीं था। इसकी जरूरत सिर्फ ये थी कि इसे कुशादा और अच्छा मकान मिल जाए जहां वो 2 बीवियों के साथ इज्जत से और पर्दे में रह सके। लोगों ने मस्जिद के करीब ही इसे एक मकान खाली कर दिया जिसके कई एक कमरे थे। लोगों ने देखा कि वो दोनों बीवियों के साथ इस मकान में आया। बीवियां स्याह बुरकों में मस्तूर थीं। इनके हाथ भी नजर नहीं आते थे, पांव तक छुपे हुए थे। इसे लोगों ने जरूरी सामान वगैरह देकर आबाद कर दिया। लोग एक तो इसकी जाहिरी शख्सियत से मुतासिर हुए, लेकिन जिस जादू ने इन्हें इसका गिरविदा बनाया वो इसकी आवाज का जादू था। इस मस्जिद में इसने पहली अजान दी तो जहां जहां तक इसकी आवाज पहुंची सन्नाटा सा तारी हो गया। एक मुकद्दस तरन्नुम जमीनों आसमान पर वजद तारी कर रहा था। ये एक तरीसम था जो उन लोगों को भी मस्जिद में ले गया जो घरों में नमाज पढ़ते या पढ़ते ही नहीं थे। उसी रात इसने ईशा की नमाज के बाद नमाजियों को पहला दर्स दिया और इन्हें कहा कि वो हर रात दर्स दिया करेगा। 6-7 महीनों में इसने लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। बाज लोग तो इसके मुरीद बन गए। इस मस्जिद में जुमा की नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। इस पेश इमाम ने जो दरअसल आलिम था वहां जुमा की नमाज पढ़ाना भी शुरू कर दी। 6-7 महीनों बाद इस मस्जिद और इस पेश इमाम की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई। शहर के अमीर गरीब लोग भी इसके दर्स में जाने लगे। वो इस्लाम के जिन बुनियादी असूलों पर ज्यादा जोर देता था वो थे इबादत और मोहब्बत। वो लड़ाई झगड़े और जंगो जदल के खिलाफ सबक देता था। इसने लोगों के जहनों में यह अकीदा पुख्ता कर दिया था कि इंसान अपनी तकदीर खुद नहीं बना सकता। जो कुछ है वो खुदा के हाथ में है। इंसान कमजोर सा कीड़ा है। इस आलिम का अंदाज़े बयां बड़ा ही पुरअसर होता था। वो कुरान हाथ में लेकर हर बात कुरान की किसी न किसी आयत से वाज़े करता था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की वो बेहद तारीफ किया करता था और अक्सर कहा करता था कि ये मिस्र की खुशबख्ती है कि इस मुल्क की इमारत इस्लाम ऐसे शहदाई के हाथ में है। इसने जिहाद का फलसफा और मफहूम भी पेश किया था जो लोगों के लिए नया था, लेकिन इन्होंने बिला हिलो हुज्जत इसे तस्लीम कर लिया। एक रात ईशा की नमाज के बाद वो अपना दर्स शुरू करने लगे तो एक आदमी ने उठकर अर्ज की, आली मकाम, खुदा आपके इल्म की रोशनी जिन्नात तक और उस मखलूक तक भी पहुंचाए जो हमें नजर नहीं आती। मैं अपने 8 दोस्तों के साथ बहुत दूर से आया हूं। हम आपके इल्म की शोहरत सुनकर आए हैं। अगर गुस्ताखी न हो और आलमी आली मकाम की हफ्की का बाइस ना बने तो हमें जिहाद के मुतल्लिक कुछ बताएं। हम शक में हैं। लोगों ने बताया है कि हमें जिहाद का मतलब गलत बताया जा रहा है। 7-8 आवाजें सुनाई दी कि हमने ये दरस नहीं सुना था। एक ने कहा वक्त की आवाज है जो हमारे कानों में बिगाड़ कर डाली गई है। हम सही बात सुनना चाहते हैं। आलिम ने कहा यह कुरान की आवाज है जिसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। मेरा फर्ज है कि सही आवाज को 1000 बार दोहराऊं ताकि ये हर एक के कान में पहुंच जाए। जिहाद का मतलब ये नहीं कि दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के लिए इनकी गर्दनें काटो। जिहाद का मतलब कत्लो गारत नहीं, खून खराबा नहीं। इसने कुरान में से एक आयत पढ़ी और इसकी तफसीर यूं बयान की, ये मेरा इल्म नहीं, ये फरमाने खुदा बंदी है कि तुम बदी और गुनाह के खिलाफ लड़ते हो तो इसे जिहाद कहते हैं जो हम सब पर फर्ज कर दिया गया है। क्या तुमने नहीं सुना कि इस्लाम तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्यार के जोर से फैला है। जिहाद की शक्ल बाद में आकर बिगड़ी है और ये उन्होंने बिगाड़ी है जो बादशाही के दिल दादा हैं। ईसाई भी दूसरों के मुल्कों को अपनी सल्तनत बनाने के लिए जंगो जदल को मुकद्दस जंग कहते हैं और मुसलमान भी इसी इरादे से कत्लो गारत को जिहाद कहते हैं।
یہ صرف حکومت اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈھنگ ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اس طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط کی جاتی ہیں۔ تو کیا امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا، جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ عالم نے جواب دیا، نہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس عمر میں بھی سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ سلطان کے دل میں عیسائیوں کے خلاف نفرت ڈالی گئی ہے، وہ اس کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ذرا غور کرو کہ عیسائی اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا نبی مشترک ہے، آگے آ کر ذرا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محبت اور امن کا پیغام لائے تھے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے کر گئے ہیں۔ پھر تلوار اور زیرہ بختر کہاں سے آ گئے؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر، جس پر صرف اسی کی ذات باری کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور ان کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطہ واضح کروں گا۔ امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے صحیح جہاد شروع کر رکھا ہے جو جہالت اور بے علمی کے خلاف ہے۔ اس نے خطبے سے خلیفہ کا نام نکال کر بہت بڑا جہاد کیا ہے۔ اس نے مدرسے کھول کر بھی جہاد کیا ہے، لیکن مدرسوں میں یہ خرابی ہے کہ جہاں مذہب اور معاشرت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں عسکری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ بچوں کو خدا کے نام پر غارت گری کے سبق دیے جاتے ہیں اور انہیں تیغ زنی اور تیر اندازی سکھائی جاتی ہے۔ جب تم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں تلوار اور تیر کمان دو گے تو انہیں یہ بھی بتاؤ گے کہ ان سے وہ کیسے ہلاک کریں۔ ظاہر ہے کہ تم انہیں کچھ انسان دکھاؤ گے اور کہو گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، انہیں ہلاک کر دو۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے مسحور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ورنہ ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجیوں کے سالار نہیں لے کے جائیں گے، پیشے امام اور وہ عالم دین لے کے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک نقطہ اور سمجھ لو، تم زکوٰۃ بیت المال کو دیتے ہو۔ بیت المال کا مالک وقت کا حاکم ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں اور ناداروں کا حق ہے۔ حق میں وقت غریب اور نادار نہیں ہوتا۔ تمہاری زکوٰۃ جو بیت المال میں جاتی ہے اس سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے جاتے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے کے کام آتے ہیں۔ لہٰذا جو فرض ادا کر کے تم جنت میں جا سکتے ہو وہ فرض ادا کر کے بھی تم دوزخ میں ٹھکانہ بنا رہے ہو۔ لہٰذا زکوٰۃ بیت المال میں نہ دو۔ عالم نے موضوع بدلا اور کہا، بہت سی باتیں عام ذہن کے انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں بتاتا بھی کوئی نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے اندر ایک حیوانی جذبہ ہے؟ کیا تم عورت کی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ کیا یہی جذبہ نہیں جو تمہیں بدکاری کے اڈوں پر لے جاتا ہے؟ یہ جذبہ خدا نے خود پیدا کیا ہے، یہ کسی انسان کا پیدا کردہ نہیں۔ تم اس کی تسکین کر سکتے ہو، اسی لیے تمہیں خدا نے حکم دیا ہے کہ بیک وقت گھر میں 4 بیویاں رکھو۔ اگر تم غریب ہو اور ایک بیوی بھی نہیں لا سکتے تو کسی عورت کو اجرت دے کر اس حیوانی جذبے کی تسکین کر سکتے ہو جو تم میں خدا نے پیدا کیا ہے، اور انسان اسی جذبے کی پیداوار ہے۔ مگر بدی سے بچو، 1 2 3 4 بیویاں گھر میں رکھو۔ ان بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کر رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کو بھی عسکری تربیت دی جا رہی ہے اور انہیں بھی گھڑ سواری اور شاہ سواری سکھائی جا رہی ہے۔ زنانہ مدرسوں میں انہیں زخمیوں کی مرہم پٹی اور انہیں سنبھالنے کے گر سکھائے جا رہے ہیں تاکہ وہ میدان جنگ کے زخمیوں کو سنبھالیں اور اگر ضرورت پڑے تو لڑیں بھی۔ یہ ایک بدعت ہے، اپنی لڑکیوں کو اس بدعت سے بچاؤ۔ یہ باتیں اپنے ان دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی سناؤ جو مسجد میں نہیں آتے۔ خدا کے احکام اور کارناموں میں مت ڈھیل دو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کو جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر مصافحہ تو ہر کسی نے کیا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔
ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چولا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پہنا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھی۔ لباس سے وہ درمیانہ درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کے سر پر ہرے رنگ کا پٹی نما کپڑا تھا جو 2 دھاگوں کی مدد سے اس کے سر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ اس کی یہ آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی داڑھی لمبی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی 6 اور آدمی تھے جو جہاد کا درس لینے آئے تھے۔ وہ مسجد کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، شاید اپنے ساتھیوں کے انتظار میں تھے۔ کیوں تمہارا مسئلہ ابھی رفع نہیں ہوا؟ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے شک رفع ہو گیا ہے، آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں۔ ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھیں۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش تو صرف آپ کی تھی، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں؟ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف اور بے توجہی کے انداز سے بولا۔ معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، بارش آئے گی، ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ آسمان بالکل صاف ہے۔ عالم نے کہا ہم گھٹائیں لائیں گے، ہری پٹی والے نے کہا اور کہکا لگایا۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ 1 مہینے سے ہم اسکندریہ میں تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس سے پہلے ہم شوبق میں تھے۔ مسلمان ہو؟ فدائی ہری پٹی والے نے کہا۔ ابھی مسلمان ہیں، اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا۔ میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں، دوسرے نے عالم سے کہا۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں۔ آپ ناکام نہیں ہو سکتے اور کامیابی آسان بھی نہیں ہے، عالم نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو شاید تم نہیں جانتے، بے شک میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور اس کے متعلق اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو مدرسے کھولے ہیں وہ شاید ہماری کوششوں کو آسانی سے کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس نے پوچھا تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر درس دوں؟ شعبے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے، ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ یہ تمام الفاظ جو آپ نے درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جذبے کا ذکر ضرور کریں گے۔ آپ نے اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ وہ بولا کہ آپ ہمارا نام جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو ہم پر شک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کا نام نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ تم کس کام سے آئے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ عالم نے کہا ایک اونٹنی کے لیے۔ اس آدمی نے جواب دیا آپ کے پاس 2 ہیں، ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا، مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک نائب سالار رجب کے ساتھ شوبک 3 اونٹنیاں روانہ کی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی، مگر معلوم نہیں کہ کیا ہوا کہ تینوں ماری گئیں۔ رجب کی ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ عالم نے آہ بھر کر کہا ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک بڑا ہی کارآمد سالار جو ہمارے قبضے میں تھا جلاد کی نظر ہو گیا۔ اندر چلو، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے۔ وہ دونوں عالم کے ساتھ باہر نکل گئے۔ باہر جو 6 آدمی کھڑے تھے وہ اندھیرے میں بکھر گئے۔ وہ اب عالم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرا گھر تھا، کئی کمرے تھے۔ 2-3 کمروں میں سے گزر کر وہ ایسے کمرے میں چلے گئے جو زمین پر ہی تھے لیکن زیر زمین معلوم ہوتے تھے۔ اس کے سامنے کوڑا کباڑ بکھرا ہوا تھا، دروازے کے باہر تالا لگا ہوا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ دروازہ برسوں سے نہیں کھولا گیا اور کھولا بھی نہیں جائے گا۔ اس کے پہلو میں کھڑکی تھی، اسے ہاتھ لگایا تو کھل گئی۔ عالم اندر گیا، اس کے یہ دونوں آدمی اندر چلے گئے۔ اندر سے کمرہ خوب سجا ہوا تھا، دیوار کے ساتھ سنہری سلیب لٹک رہی تھی۔ اس کے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دستی تصویر اور دوسری طرف حضرت مریم کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا یہ میرا گرجا ہے اور پناہ گاہ بھی، خطرے کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے پوچھا اور مشورہ دیا آپ کو سلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے، یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں۔ عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ جنس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔
میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں، انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 شادیاں فرض ہیں، آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمان سے بدی بھی کرا سکتے ہو اور نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ جانتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے، میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔ عورت کے متعلق میں ان لوگوں کے نظریات بدل رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورتوں کو بھی عسکری تربیت دینی شروع کر دی ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کو گھر میں قید رکھو، میں اس قوم کی نصف آبادی کو بیکار کر دوں گا۔ فوج کے خلاف نفرت کرنا ضروری ہے، ہری پٹی والے کے ساتھی نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے۔ وہ اس وقت اعلان کر دے کہ یروشلم یعنی بیت المقدس فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ ایسا اعلان نہیں کرے گا۔ عالم نے کہا، وہ دانش مند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا، وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو 100 غیر تربیت یافتہ جو شیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کھوکھلے نعروں سے لوگوں کو بھڑکاتا نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، اس کی قوم کو حقیقت اور تربیت سے دور رکھیں اور اسے جذباتی بنا دیں۔ اس قوم میں شعور کی بجائے جوش رہ جائے، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانش مندی نہ ہو اور جو دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تم نے سنا ہے کہ میں اپنے درس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریفیں کر رہا تھا۔ یہ باتیں تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے، اس آدمی نے جواب دیا۔ دونوں اونٹنیاں دکھا دے اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں، عالم نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا، واپس آیا، اس کے ساتھ 2 بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ یہی وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان 2 آدمی کے سامنے وہ بے پردہ آئیں۔ عالم نے ان کا تعارف دونوں آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی، شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان 2 آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ پہلے کام کی باتیں کر لیں، ہری پٹی والے نے کہا۔ ہمیں 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، دوسرے نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو اور علی بن سفیان کو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دونوں آدمیوں کو نہیں دیکھا، ہمیں دونوں آدمی دکھا دیں۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ اتنا دیکھا ہے کہ دونوں کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں، عالم نے کہا۔ میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کو اچھی طرح پہچان لوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور گھاک ہے کہ اپنے کسی جاسوس کو یہاں بھیجنے کی بجائے خود یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بھیس بدل کر میرے سامنے آئے تو بھی اسے پہچان لوں گا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والے نے کہا، اسے بھی خوب پہچانتا ہوں، عالم نے جواب دیا۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کن پٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے کو جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئی۔ پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی تھی جو نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی تھی، مونچھیں بھی تراشیدہ تھی۔ لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں مصنوعی تھی جو اب اس نے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہیں بت بن گیا، اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کا منہ کھل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیران و ششدر کبھی اس آدمی کو دیکھتی جس نے اپنے بہروپ اتار دیا تھا، کبھی عالم کو دیکھتی جس کا رنگ لاش کی طرح کا ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی؟ ہاں دوست، اسے جواب ملا، میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے ساتھی کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹک دیا، اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ اس نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہوں گے؟ پہچانتا ہوں، عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ علی بن سفیان؟ علی بن سفیان کی صرف تھوڑی پر داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکال لی، مگر ادھر کو گھومے تو ان کی تلواریں جھک گئیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے جگہوں کے اندر سے اسی قسم کی تلواریں نکال لی تھی۔ لڑکیوں کو تیز زنی کی مشق تو کرائی گئی تھی، لیکن 2 پیشہ ور تیز زنوں کے مقابلے میں نہ آ سکی۔ ان کی تلواریں نیچے زمین پر رکھوا لی گئیں۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں 6 آدمی جو باہر کھڑے تھے
اسی سائز کی تلواریں لیے کھڑکی میں سے کود کر آ گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں چند ایک سرکاری اہلکار بھی تھے جو لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے جا رہے تھے۔ یہاں سلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی تصویریں آویزاں تھیں۔ لوگوں کو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئیں۔ اہلکار عالم کی اصلیت بتا رہے تھے اور وہ جہاد کا جو نظریہ پیش کرتا رہتا تھا اس کی وضاحت کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کی ہدایت پر علی بن سفیان نے سارے ملک میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا، کیونکہ یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ملک میں خصوصاً قاہرہ میں صلیبیوں نے بہت سے جاسوس اور تخریب کار بھیج دیے ہیں۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کے کردار کشی کی جو زمین دوست مہم چلائی تھی وہ سلطان ایوبی کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ انہیں جب علی بن سفیان نے اطلاع دی تھی کہ ایک مسجد کا پیش امام ہر رات درس دیتا ہے اور اسلامی نظریات کو بگاڑ کر پیش کر رہا ہے، تو سلطان ایوبی نے فوراً ہی یہ حکم نہیں دیا تھا کہ اس عالم کو گرفتار کر لو، بلکہ سلطان نے کہا تھا، علی، مذہب میں فرقہ بندی شروع ہو گئی ہے، یہ پیش امام کسی فرقے کا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کی اپنی تفسیریں پیش کر رہا ہو۔ میں مذہب میں دخل نہیں دینا چاہتا، میں حاکم ہوں، عالم نہیں ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی تخریب کار ہے تو گرفتاری سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لو۔ پیش امام کا درجہ مجھ سے بہت زیادہ بلند ہے۔ علی بن سفیان خود اس مسجد میں درس سننے نہیں گیا تھا، کیونکہ اسے شک تھا کہ اگر یہ پیش امام واقع دشمن کا بھیجا ہوا تخریب کار ہے تو اسے پہچانتا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہین سراغ رساں مسجد میں بھیجے تھے جو 10-12 مرتبہ وہاں گئے اور انہوں نے جو درس سنے وہ منوعن علی بن سفیان کو سنا دیے۔ آخر ایک رات اس صلیبی عالم نے جہاد پر درس دیا اور دلیل یہ پیش کی جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی سنی۔ سراغ رساؤں نے سارا ماجرا علی بن سفیان کو سنایا تو کوئی شک نہ رہا۔ علی نے سلطان ایوبی کو بتایا اور یہ رائے دی کہ اگر یہ شخص صلیبیوں کا جاسوس اور تخریب کار نہیں تو بھی اسے پکڑنا یا روکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جہاد کا ایسا نظریہ پیش کر رہا ہے جو صرف وہ آدمی پیش کر سکتا ہے جو دشمن کا آدمی ہو یا اس کا دماغ چل گیا ہو۔ سلطان ایوبی نے یہ رپورٹ بڑی ہی غور سے سنی اور کہا کہ معاملہ بہرحال مذہب، مسجد اور پیش امام کا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اور علی بن سفیان خود بہروپ میں درس سننے جائے گا اور خود یقین کرے گا کہ پیش امام کی نیت اور اصلیت کیا ہے۔ جہاد کے ساتھ حیوانی جذبے کے ذکر نے سلطان ایوبی کے کان کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ صلاح و مشورہ کر کے یہ بہروپ تیار کرایا تھا جس میں وہ مسجد میں گئے تھے۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جاسوسی کے خلاف دفاع کے فن کا ماہر تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کو اپنی ایک اور کامیابی سے آگاہ کر دیا تھا، وہ یہ تھی کہ فیض الفاطمی کو جس صلیبی لڑکی نے موقع پر گرفتار کرایا اور احمد کمال کے نام کے ایک ایماندار کی خاطر اسلام قبول کرنے اور اس کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی مگر ماری گئی تھی، اس نے وہ خفیہ الفاظ اور اشارے بتائے تھے جو صلیبی جاسوس ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کی نشاندہی پر چند ایک مسلمان بھی پکڑے گئے تھے جو صلیبیوں سے زر و جوہرات اور خوبصورت لڑکیاں لے کر ان کے لیے جاسوسی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی علی بن سفیان کے تہہ خانے میں تصدیق کی تھی کہ یہ الفاظ اور اشارے استعمال ہیں۔ اشارے یہ تھے کہ جاسوس جو ایک دوسرے سے پہلی بار ملتے اور ایک دوسرے کے متعلق یقین کرنا چاہتے تھے، ان میں سے ایک آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا تھا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا۔ وہ ایسی بے پرواہی کے ایسے لہجے میں کہتا تھا جیسے یوں ہی اسے موسم کا خیال آ گیا ہو۔ دوسرا کہتا تھا بارش آئے گی، اسے جواب ملتا تھا آسمان بالکل صاف ہے۔ دوسرا کہتا تھا ہم گھٹائیں لائیں گے، اور وہ کہکا لگاتا تھا۔ کہکے کی ضرورت یہ ہوتی تھی کہ یہ مکالمہ کوئی اور سن لے یا دوسرا آدمی جاسوس نہ ہو تو وہ سمجھے کہ اس آدمی نے مذاق کیا ہے۔ علی بن سفیان کو بتایا گیا تھا کہ یہ خفیہ مکالمہ اس وقت بولا جائے گا جب یہ ظاہر ہو جائے گا۔ دوسری بات جو علی بن سفیان نے معلوم کی تھی وہ یہی تھی کہ جاسوس ایک دوسرے کو اپنا نام نہیں بتاتے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر فلسطین کا ایک قصبہ شوبگ تھا جو ایک قلعہ تھا، یہ صلیبیوں کا جاسوسی کا مرکز تھا۔ ان کے سہارے سلطان ایوبی اور علی بن سفیان بہروپ میں مسجد چلے گئے۔ انہوں نے جہاد کے درس کی خواہش ظاہر کی تو عالم نے خواہش پوری کر دی۔ پھر وہ اس کے پاس اکیلے رہ گئے اور ان خفیہ مکالموں کو بے نقاب کر دیا۔ اس نے بعد میں بیان دیا تھا کہ وہ اتنا کچا جاسوس نہیں تھا کہ وہ اجنبی آدمیوں کے آگے اپنا آپ ظاہر کر دیتا۔ اسے ان خفیہ الفاظ نے پھنسایا کیونکہ یہ مکالمہ ہر ایک جاسوس کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہ جاسوسوں کے اعلیٰ درجے کا مکالمہ، اس سے نیچے اس سے کوئی جاسوس واقف نہیں ہوتا۔
इस मुकालमे के बाद का कहका खास तौर पर काबिल जिक्र था। इसके बगैर एक दूसरे पर अपना राज फाश नहीं किया जाता था। सुल्तान अय्यूबी ने कहका लगाया था, वो अपने साथ 6 जानबाजों को भी ले गया था कि बवक्त जरूरत मदद दे। अली बिन सफियान ने इस जासूस को और दोनों लड़कियों को अपने तय खाने में बंद कर दिया और सबसे पहले इस इलाके में जाकर तफ्तीश की कि ये शख्स इस मस्जिद पर काबिज किस तरह हुआ और इससे पहले जिस झोंपड़े में रहता था वो इसे किसने दिया था। वहां के मुख्तलिफ लोगों ने जो बयान दिए, इनसे पता चला कि ये शख्स 2 बीवियों के साथ इस आबादी में आया। पहले एक आदमी के घर मेहमान रहा। जब लोगों ने देखा कि ये तो कोई आलिम फाजिल है तो इन्होंने इसे झोंपड़ा दे दिया। वो इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था। वहां बहुत मुद्दत से एक पेश इमाम था। ये शख्स पेश इमाम का मुरीद बन गया। 15-16 रोज बाद पेश इमाम ने मस्जिद में पेट दर्द की शिकायत की। ये शिकायत इतनी तेज बढ़ी कि इसके बाद पेश इमाम मस्जिद में न आ सका। हकीमों ने घर जाकर देखा, दवाइयां दी, मगर वो तीसरे रोज मर गया। इसके बाद इस आलम ने लोगों से बात करके मस्जिद संभाल ली। इसने ऐसा तासुर पैदा किया कि लोग इसके अकीदतमंद हो गए और इसकी जरूरत के मुताबिक इसे मकान दे दिया। अली बिन सफियान के पूछने पर लोगों ने इसे बताया कि इन्होंने कई बार इस शख्स को पेश इमाम के लिए खाना ले जाते देखा था। अली बिन सफियान जान गया कि पेश इमाम को इस आदमी ने जहर दिया है और इसे रास्ते से हटाकर मस्जिद पर कब्जा किया था। इस जासूस के घर की तलाशी में बहुत से हथियार बरामद हुए थे जो मुख्तलिफ जगहों पर छुपाए गए थे। वहां जहर भी बरामद हुआ जो एक कुत्ते को दिया गया तो कुत्ता 3 दिन बेचैन रहा, पर गिरता रहा और उठता रहा। तीसरे दिन शाम के बाद कुत्ता मर गया। अली बिन सफियान ने अपनी तफ्तीश सुल्तान अय्यूबी की आगे रखी तो सुल्तान ने इसे कहा, इन तीनों को कैद में खूब परेशान करो और इन्हें खौफजदा किए रखो, लेकिन मैं इन्हें जल्लाद के हवाले नहीं करूंगा और इन्हें कैद में भी नहीं डालूंगा। फिर आप क्या करेंगे? अली बिन सफियान ने पूछा। मैं इन्हें हिफाजत और इज्जत से वापस भेज दूंगा। अली बिन सफियान ने हैरत ज़दा होकर सुल्तान अय्यूबी के मुंह की तरफ देखा। सुल्तान ने कहा, मैं एक जुआ खेलना चाहता हूँ। अली, अभी मुझसे कुछ ना पूछना, मैं सोच रहा हूँ ये बाजी लगाऊं या नहीं। सुल्तान ने जरा तवक्कुफ से कहा, कल दोपहर के खाने के बाद नाइब सालारों, मुशीरों, आला कमानदारों और इंतजामिया के हर शोबे के सरबराह को मेरे पास ले आना। तुम्हारी मौजूदगी भी जरूरी है। अली बिन सफियान ने उस रात पहली बार इस आलम से तफ्तीश की, लेकिन वो बड़ा सख्त आदमी निकला। इसने कहा, गौर से मेरी बात सुन लो अली बिन सफियान, हम दोनों एक ही मैदान के सिपाही हैं। तुम मेरे मुल्क में कभी पकड़े गए तो मुझे उम्मीद है कि तुम जान दे दोगे, अपने मुल्क पर अपनी कौम को धोखा नहीं दोगे। तुम यही तवक्को मुझसे रखो। मुझे मालूम है मेरा अंजाम क्या होगा। अगर मैं तुम्हें वो सारी बातें बता दूं जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो भी तुम लोग मुझे बख्शोगे नहीं। मुझे इस तय खाने में मरना है, खा तुम जल्लाद से मरवा दो, खा अजियत में डालकर मार दो, फिर मैं क्यों अपनी कौम को धोखा दूं। मुझे उम्मीद है तुम अपना इरादा बदल दोगे। अली बिन सफियान ने कहा, क्या तुम इन 2 लड़कियों की इज्जत बचाने की खातिर ये पसंद नहीं करोगे? मैं जो पूछूं वो मुझे बता दो। कैसी इज्जत? इसने जवाब दिया, इन लड़कियों के पास सिर्फ हुस्न और नाज नखरे हैं, या वो उस्तादी है जिससे वो पत्थर को भी गर्विदा कर लेती हैं। इनके पास इज्जत नाम की कोई चीज नहीं। यही तो इन्हें सिखलाया जाता है कि अपनी इज्जत से दस्तबरदार हो जाओ। हम लोग अपनी जान और इज्जत बहुत दूर फेंक आते हैं। तुम इन लड़कियों के साथ जैसा भी सलूक करना चाहो कर लो। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सालारों, वजीरों और अली बिन सफियान से मुशावरत के बाद इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाया।